नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो नशिस्त है ये है कि बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके अखलाक की तहज़ीब व तहसीन, कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। और उस सिलसिले में 25 जो है वो निकात का जायज़ा लिया जाएगा। और में से बेशतर जो हैं वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब से मनवान लिए गए हैं। तो सबसे पहले कुरान शरीफ में आता है कि जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाओ। तो अब आगे इमाम साहब फरमाते हैं कि जी जब माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया की आग से बचाते हैं तो आखिरत की आग से बचाना तो बदरजाए ऊला जरूरी है। आखिरत की आग से हिफाजत का तरीका ये नहीं कि उसका हाथ पकड़कर खींच लिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि बच्चे को अदब सिखाया जाए। तो पहला जो पॉइंट है ना, जिस तरह कहा गया है एक शायरी में कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, सबसे पहले बच्चे को अदब सिखाया जाए, उसके अखलाक की तहजीब व तहसीन की जाए। ये नंबर वन है। नंबर टू, उसे बुरी सोहबत से दूर रखा जाए। नंबर तीन, लज्जत कोशी, आराम तलबी और तजीनो आराइश की ख्वाहिश को उसकी नज़र में हकीर बनाने की कोशिश की जाए, ताकि वो नेक राह पर गामजन रहे और अबदी हलाकत से महफूज रहे। तो उसको बहुत ज्यादा आराम तलब न बनाया जाए। ये नंबर तीन है। नंबर चार ये है कि बच्चे पर सबसे ज्यादा गलबा जो होता है वो खाने की ख्वाहिश का होता है। तो सबसे पहले बच्चे को खाने के आदाब से रोशनास किया जाए, खाने के आदाब सिखाए जाएं। से बताया जाए कि जी दाएं हाथ से खाते हैं, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हाथ धो के खाते हैं, हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हैं। फिर अपने सामने से खाते हैं। अगर कुछ लोग साथ खा रहे हो तो उनसे पहले खाना ना शुरू करें, मतलब सब सब लोग इकट्ठा शुरू करें। ऐसा ना हो कि जी आप खाना आ गया और आपने शुरू कर दिया। तो खाने को घूर कर ना देखे, ना किसी को खाते हुए घूरे, खाने में जल्दी ना करे, अच्छी तरह चबा चबा कर खाए और एक के बाद एक लुकमा जल्दी जल्दी ना खाए। अपने हाथ जरूरत से ज्यादा ना भरे, या फिर चमचा अगर चमचे से खा रहे हैं तो चमचे को जरूरत से ज्यादा ना भरे, कपड़े अपने खराब ना करे। तो बच्चे को कभी कभी रूखी रोटी भी खिलानी चाहिए, कि अगर कभी सालन मौजूद नहीं है तो उसको आदत होनी चाहिए रूखी सूखी खाने की। और बच्चे के सामने बिस्यार खोरी यानी ओवर ईटिंग की मजम्मत करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि ज्यादा खाना जो है वो एनिमल्स का, जानवरों का सेवा है, बहाइम का सेवा है। तो अच्छे बच्चे ज्यादा नहीं खाते। और बच्चे के सामने उन बच्चों की तारीफ करनी चाहिए जो कि जिनको ईटिंग मैनर्स बहुत अच्छे आते हैं, जिनको खाने की बहुत अच्छी तमीज है और खाते भी कम हैं। फिर इस बात की भी तलकीन करनी चाहिए कि जी खाने के मामले में ईसार और कुर्बानी से काम लें। और उसे बताना चाहिए कि ज्यादा खाना जो है वो जानवरों की आदत है। तो ईसार से काम ले, कम पर कनात करने की आदत डाले और खाने की ज्यादा परवाह न करे, खाना जैसा भी और सब्र शुक्र से खाए। तो ये है जी नंबर चार, कि उसको खाने के आदाब सिखाए जाएं। और आगे इमाम साहब कहते हैं कि अगर इब्तदा से ही बच्चे की निगहदाश्त इस तरह से ना की जाए तो फिर क्या होता है। फिर
بچے میں بے شمار برائیاں جنم لے لیتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، اور جھوٹ اور حسد اور چوری، چغل خوری، زیادہ باتیں کرنا، بےہودہ ہنسی مذاق، جھگڑنے کی عادتیں اپنا قبضہ جما لیتی ہیں۔ تو بچے کی تربیت شروع سے ہی کرنی چاہیے، اس کو اچھے اخلاق سکھانے چاہیے۔ نمبر 5 ہے جی کہ اگر بچہ کوئی قابل تعریف کام کرے تو اس کی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ امتحان میں کامیاب ہوا ہے، یا کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا ہے، یا پھر اس نے دیانتداری کی، کسی آزمائش میں وہ پورا اترا ہے، تو اسے انعام دینا چاہیے، تاکہ اس میں ایک اچھے کام کرنے کی جو ہے وہ توفیق اور تحریک پیدا ہو۔ اور اگر کوئی وہ غلطی کرتا ہے تو جو اس کا ریوارڈ ہے وہ اس سے واپس لے لینا چاہیے، اور اس کی سرزنش کی جانی چاہیے۔ اچھا، یہ ہو گیا جی نمبر 5۔ نمبر 6 ہے کہ جو کام وہ بچے بعض اوقات نہ چھپ کر کام کرتے ہیں، تو چھپ کر کام کرنے کی جو ہے وہ مذمت کی جائے، کہ وہ اگر چھپ کے کام کر رہے ہوں تو وہ لازماً کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ غلط ہی کام ہو۔ تو اس بات کو جو ہے یقینی بنایا جائے کہ بچے جو کریں وہ آپ کے سامنے کریں، ورنہ وہ اگر چھپ کے کام کرے گا تو وہ پھر ہو سکتا ہے برے کاموں کا عادی ہو جائے۔ نمبر 7 ہے جی کہ دن کے کسی حصے میں اسے چلنے پھرنے اور ورزش کرنے کی مہلت بھی دینی چاہیے، تاکہ سستی غالب نہ ہو۔ تو اپنے بچوں کو جسمانی طور پہ تندرست بنائیں، اور ان کو ورزش کا عادی بنائیں، اور کھیل کود ایک حد تک ان میں ڈیولپ ہونی چاہیے، تاکہ جسمانی طور پہ وہ فٹ ہوں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ بچے کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء نہ کھولے اور دوڑ کر نہ چلے۔ نمبر 9 ہے کہ جی اس کا باپ کسی خاص چیز کا مالک ہو، تو بچے کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے ہم عصروں میں، اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے دوستوں میں اس کو فخر کرنا شروع کر دے کہ جی پیدرم سلطان بود، کہ میرا باپ تو بادشاہ ہے۔ چاہے وہ کوئی چیز کھانے پینے سے متعلق ہو، پہننے اوڑھنے سے، پڑھنے لکھنے سے متعلق ہو، بچے کو عاجزی سکھانی ہے۔ اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ایسی عادت نہ پڑے کہ وہ اپنے جو والدین ہیں ان کی وہ بہت زیادہ بڑائیاں بیان شروع کر دے، اور دوسروں میں احساس کمتری پیدا ہو جائے، اور اس میں احساس برتری پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ نمبر 9 تھا، اور نمبر 10 ہے کہ بچے کو انکساری، تواضع، رفقا کے اکرام اور ہر شخص کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کا عادی بنانا چاہیے، کہ وہ دوسروں سے بہت زیادہ مہربانی کے ساتھ پیش آئے، بچوں کی ایسی تربیت کی جائے۔ اس کے بعد ہے کہ جی بچے سے کہا جائے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی کوئی چیز نہ لے۔ اگر بچہ امیر زیادہ ہو تو اسے سمجھانا چاہیے کہ تمہاری شان دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ کسی سے کچھ لینا ذلت کی بات ہے، اور اگر غریب ہے تو کچھ تو کہنا چاہیے کہ کسی سے کچھ لینا خودداری کے خلاف ہے۔ تو اس میں لینا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ بہت آپ جو ہے وہ مانگنے کی بچے کو عادت پڑ جائے، اور دوسرا یہ کہ چھین کے لینا کسی سے۔ یہ دونوں چیزوں کی آپ کو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، بچے کو دینے والا ہاتھ بنانا ہے، لینے والا نہیں۔ اس کے بعد نمبر 12 ہے کہ جی بچے کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سے منع کرنا چاہیے۔ نہیں بہت زیادہ وہ ایسا نہ ہو کہ جی بہت زیادہ منی اورینٹڈ ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ دنیا دار ہو گیا، اتنا دنیا دار نہیں ہونا چاہیے۔ بچے کو دیندار بنائیں، دنیا داری خود بخود تھوڑی بہت آ ہی جاتی ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ دینداری پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 13 ہے کہ جی بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ بیٹھنے کی جگہوں پر تھوکنے سے گریز کریں۔
یعنی اچھے مینرز ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جی اب وہ جگہ جگہ پہ تھوک رہے ہیں، چھینک آئی ہے تو وہ منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے. تو یہ چیزیں ان کو سکھانی چاہیے کہ جی چھینک یا کھانسی آئی ہے تو منہ کے اوپر بازو رکھیں یا ہاتھ رکھیں، نہ کریں. دوسروں کے سامنے جمائی نہ لیں. یعنی آداب مجلس ان کو سکھانے چاہیے نا. تو کسی کی طرف پشت نہ کریں. مجلس میں ایک پاؤں اور دوسرا پاؤں ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں نہ رکھیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، ٹانگیں جو کراس کر کے بیٹھتے ہیں وہ بھی وہ ایک دیسی سٹائل کی کراسنگ ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. خصوصاً جو فارمل محفلیں ہیں، اگر آپ نے بالکل کراس کرنا ہے تو مکمل طور پہ آپ نے کراس کی ہوئی ہیں ٹانگیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ٹانگیں کراس کرنے سے بچیں. اور ایک وہ جو ہم سیدھی رکھ دیتے ہیں ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر، اس سے بچیں، کیونکہ آداب مجلس کے خلاف ہے. تھوڑی کے نیچے نہ تو تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھیں، نہ ہاتھ کو تکیہ بنائیں. یہ سب امور سستی کی علامت ہیں. بچے کو بیٹھنے کا طریقہ بھی بتلا دینا چاہیے. اس کے بعد نمبر 14 ہے، زیادہ بولنے سے بھی منع کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ زیادہ بولنا جو ہے وہ بے شرمی پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد نمبر 15 ہے جی، بچوں کو قسمیں بھی نہ کھانے دی جائیں، اور خواہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی ہوں. ایسا نہ ہو کہ بچہ کم عمری میں قسمیں کھانے کا عادی بن جائے اور آخر عمر تک بات بات پہ قسم کھاتا رہے. کیونکہ جب انسان کو قسم کھانے کی عادت پڑ جائے تو وہ پھر جھوٹی سچی ہر بات پہ قسم کھا رہا ہوتا ہے. کچھ قسمیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. اور ضرورت ہی کیا ہے، آپ ویسے ہی آپ کی زبان اتنی سچی ہونی چاہیے کہ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تو قسم بہت کم کھانی چاہیے. تو بچوں کو یہی تربیت کرنی چاہیے. پھر نمبر 16 ہے کہ جی بچوں سے کہنا چاہیے کہ وہ مجلس میں کلام کی ابتدا نہ کریں. یعنی دوسرے لوگوں کو بولنے کا موقع دیں شروع میں، پھر ان کی گفتگو صرف جواب ہو، سوال نہ ہو. دوسروں کی باتوں کا جواب دیں، ان سے زیادہ سوال نہ کریں. یعنی کم بولیں، اور جواب بھی سوال کے مطابق ہو. تو جب کوئی بڑا بول رہا ہو نا تو اس کی بات غور سے سنیں، اور بڑا مجلس میں آ جائے تو پھر اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، آنے والے کو جگہ دیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. قرآن شریف میں ہے کہ جب مجلس میں کشادگی پیدا کرنی ہو تو کیا کرو، لوگوں کے لیے اٹھ جایا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کشادگی پیدا کرے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا جو سورۃ المجادلہ میں آئی ہے. تو آنے والے کو جگہ دیں اور اس کے سامنے ادب سے بیٹھیں. بچے کو فحش کلامی اور لعن و طعن اور سب و شتم سے روکنا چاہیے. گالیاں والیاں نہیں دینی چاہیے بچے کو، اور ان چیزوں سے روکنا چاہیے. اور ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنے دیں جن کو گالیاں دینے کی عادت ہو، ورنہ وہ ان کی کمپنیوں میں پھر غلط قسم کی گالیاں سیکھ جائیں گے. پھر نمبر 17 ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے کہ وہ استاد نے اگر کوئی سختی کی ہے تو اس پہ زیادہ وہ شور نہ کریں، زیادہ وکٹم موڈ میں نہ جائیں. بچہ اگر آپ کا وکٹم موڈ میں چلا گیا نا کہ جی وہ ہر وقت مظلوم بن رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو اگر استاد نے کچھ سمجھا دیا ہے پیار سے تو اس کو پازیٹیو لے، اس کو یہ سمجھے کہ یہ میری ہی تربیت کے لیے ہے، اس پہ صبر کرے. اور اس کے بعد نمبر 18 ہے جی کہ پڑھائی سے فراغت کے بعد اگر بچہ کھیلنے کا خواہش مند ہو تو اسے منع نہ کیا جائے، بشرطے کہ وہ کھیل عمدہ ہو اور کوئی اخلاقی یا جسمانی ضرر نہ پہنچاتا ہو. تو مکتب کی جو تھکن ہے وہ کھیل سے دور ہو جاتی ہے. یعنی جو اسکول کی جو تھکن ہے وہ کھیل سے دور ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے کہ جی نمبر 19 ہے کہ بچے کو اپنے ماں باپ، اساتذہ، تربیت کرنے والوں اور بڑوں کی اطاعت اور تعلیم کا عادی بھی بنانا چاہیے. کہ بڑوں کا ادب کرنے والا ہو.
خواہ وہ بڑے اپنے ہوں یا اجنبی ہوں، اسے بتانا چاہیے کہ بڑوں کا احترام ضروری ہے۔ جب وہ موجود ہوں تو ان کے سامنے کھیلنا بند کر دے، ان کی طرف توجہ کرے، ان کو اٹینڈ کرے، ان سے پوچھے کہ کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ نمبر 20 ہے کہ جی جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو پاکی اور نماز کے بارے میں اس سے چشم پوشی نہ کرے، اسے ایک تو پاکی کے مسائل سکھائے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کو نماز کی عادت ڈالی جائے، اس میں پھر نرمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو جو ہے وہ اس کو پابند کیا جائے اور عادت ڈالی جائے، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیا جائے کہ سب لوگ نماز پڑھیں، اور رمضان کے کچھ روزے بھی اس سے رکھوا لیں جب وہ اتنا ہو جائے کہ روزہ رکھ سکے تو، اور جب بالغ ہو جائے تو پھر سارے روزے رکھیں۔ اسی طرح بہت زیادہ آرام دہ لباس ہے، وہ بھی بچے کو ڈسکریج کیا جائے کہ وہ نہ پہنے، خصوصاً ریشمی کپڑے اور سونے چاندی کے زیورات ہوں تو وہ پہننے سے منع کرے۔ اور نمبر 21 ہے کہ جی شریعت کے ان احکام سے اسے مطلع کرتا رہے جن کی اسے ضرورت پیش آئے، اسے چوری، حرام خوری، خیانت، جھوٹ اور فواہش سے ڈرائے۔ نمبر 22 ہے کہ اگر بچے کی تربیت ان بنیادوں پر ہوئی تو بلوغ کے قریب اسے ان امور کے اسرار بھی بتا دینے چاہیے، یعنی جو کہ جوانی کے بعد جو امور پیش آتے ہیں ایک بچے کے ساتھ یا ایک بالغ کے ساتھ، تو ان کو وقت قریب آنے پر ان چیزوں کی بھی تربیت کر دی جائے۔ اور نمبر 23 ہے کہ جی اگر بچے کی نشو و نما تربیت صالح بنیادوں پر ہوئی ہو تو بڑے ہونے پر یہ تمام حقائق اس کے دل پر اثر انداز ہوں گے۔ تو اس طرح راسخ ہو جائیں گے کہ جس طرح پتھر پر حروف نقش ہو جاتے ہیں، تو بچپن سے پہلے دن سے ہی بچے کی تربیت کی جائے اور اچھے طریقے سے کی جائے۔ لیکن اگر تربیت اس کے برعکس ہوئی تو بچپن ہی سے وہ پھر کھیل کود، فواہش، منکرات، بے شرمی، بے ہودگی، حرص و حوث، زیبائش، آرائش کا عادی رہا تو وہ ان حقائق کو قبول نہیں کر سکے گا۔ تو ٹائم ضائع نہیں کرنا بچوں کی تربیت میں۔ تو اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ابتدا ہی سے بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 24 یہ کہ بچوں کے سامنے ہمیں یہ چاہیے کہ گالیاں نہ دیں، ہم گالی نہ دیں، یعنی جیسا چاہتے ہیں کہ بچے بنے ویسا خود کر کے دکھائیں، تو گالی نہ دیں، کبھی بھی بچوں کو گالی نہ دیں اور بچے کے سامنے کسی کو گالی نہ دیں، اور بے جا سختی نہ کریں۔ ایک حد تک سختی ٹھیک ہے لیکن بے جا سختی نہ ہو، تو کوشش کریں پیار سے بچے کو جو ہے وہ سمجھائیں، اور سختی بھی بڑے پیار سے کریں کہ وہ رولز بتا دیں بڑے پیار سے کہ بیٹا یہ رول ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ تو جس طرح واصف علی واصف کہتے ہیں نا کہ جی سخت سے سخت بات بھی نرم سے نرم لہجے میں کی جائے، تو بچے پہ جو سختی کرنی ہے وہ بھی بڑے نرم انداز سے کی جائے کہ اس کو رولز کا پتہ ہو کہ اس نے فالو کرنا ہے، اور اس سے آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی بلکہ بڑے آہستہ انداز میں کرنا ہے، اور رولز بتانے ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ رولز آر ناٹ فلیکسیبل، آپ اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، رو میں اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی ان رولز میں۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 ہے کہ بچے کو، یہ میرے مرشد کہتے ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے، جیسا آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے کو بچہ بن جائے اسے خود کر کے دکھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی بچہ نماز پڑھے تو آپ خود اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرے، غصہ نہ کرے، لالچ نہ کرے، تو خود کر کے دکھائیں، کیونکہ بچے کو آپ جو کہیں گے اس کا اتنا اثر نہیں لے گا، لیکن اگر آپ بچے کو جو کر کے دکھائیں گے وہ آپ کو اپنا، پیرنٹس کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے، تو جیسا پیرنٹس کریں گے ویسا ہی بچہ بھی کرے گا، تو اس لیے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہو ویسا خود بن کے دکھائیں۔
सच्चाई, सच बोलें उनके सामने, कभी झूठ ना बोलें, खुश खुल्की से काम लें, वक्त की पाबंदी करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा वक्त की पाबंदी करे तो आप खुद भी वक्त की पाबंदी करें। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका दो नंबरी ना करे तो आप खुद भी दूसरों को धोखा ना दें और दो नंबरी ना करें, झूठ ना बोलें। ऐसा ना हो कि जी बाहर कोई आया और आप बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा कह दो अब्बू घर पे नहीं है, तो फिर तो आप उसको झूठ बोलने की आदत डाल रहे हैं। तो आप जैसा उसको चाहते हैं कि वो बने, खुद पहले वैसा बने और नमाज की पाबंदी करें। तो ये थे जी बच्चों की तरबियत के 25 रहनुमा असूल। इंशाल्लाह अगली नशिस्त तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।